أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज आसान दरसे कुरान के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह सूरतुल बकरा आयत नंबर 74 से ऑनवर्ड्स देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक। पिछली आयत का थोड़ा सा आप ज़हन में अगर लाएं, यहूद के बारे में जो मजमून चल रहा है, और वैसे तो आ, आपने उनके किरदार के मुख्तलिफ पहलू हमारे सामने आए और अभी कुरान मजीद में और भी जिक्र आता रहेगा। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी और ये जो हीला साजी करना, बेजा सवालात, तो इन सब की वजह से क्या हुआ वो हम आज की आयत मुबारका में देखेंगे कि ये सब कुछ करने का दिलों पर असर क्या होता है। पिछली आयत में फिर ये भी हमने देखा था कि जब गाय ज़बह करने के लिए कहा गया तो कितने बेजा सवालात, और आगे चल के हम सूरतुल बकरा की एक और आयत में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि ये ना सिर्फ अपने रसूल से इस तरह के सवाल किया करते थे, जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की मैं बात कर रही हूँ, उनसे भी बहुत ज्यादा बेजा गैर मुतल्लिका सवालात किया करते थे। यहाँ तक इन्होंने कह दिया था कि जब तक हम अल्लाह ताला को ना देख लें तो हम तो ईमान नहीं लाएंगे। ये सारे वाकयात आहिस्ता आहिस्ता आगे इंशाल्लाह ताला अपने अपने मुकामात पर हम इन्हें देखेंगे। तो अब ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद थे, ये खुद भी कभी कभार, लेकिन ज्यादातर ये मुसलमानों से जब मिलते, जो न्यू मुस्लिम थे, भोले भाले मुसलमान, उनसे जब मिलते तो उनसे अजीब अजीब से सवालात इस्लाम के बारे में, कुरान मजीद के बारे में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अपने नबी से ये पूछो ये पूछो। तो कुछ ही देर बाद अल्लाह ताला ने फिर एक आयत नाजिल हो गई जिसमें बताया गया कि मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अपने रसूल से इस तरह के सवाल, बेजा सवालात कर रहे हो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले पूछे गए। ये आयत नंबर 108 इंशाल्लाह ताला जब आगे इस पर पहुंचेंगे तब हम तफसील से देखेंगे। तो अब ये मैंने जो अब आपके सामने आयत जिसकी बात की, वो आयत नंबर 108 वो मदीना के यहूद के बारे में, और उसमें ये कहा गया कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम पूछती थी। तो अब ये जो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पिछली आयत में, ये मूसा अलैहिस्सलाम का, उनकी कौम जो उनसे जबा करने के बारे में, गाय को जबा करने का हुक्म आया तो कितने सवालात, फिर कोई और हुक्म, अच्छा फिर जो एक कत्ल हुआ एक शख्स का, उसकी तफसीर भी हमने मुनासिब से जितनी थी ज़रूरी दर्स से कुरान के हिसाब से देखी। तो उसका इनकार पहले किया जिसने, छुपाया गया उसको। फिर गाय को ज़बह करने के बाद जो उसका एक हिस्से को उस मकतूल के किसी हिस्से से जब मारा, टच किया गया और वो उठा और उसने अपने कातिल का नाम बताकर दोबारा उस पर मौत तारी होगी। कितना क्लियर था ये मौजज़ा जो देखा लोगों ने। इन लोगों ने, बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अपनी आंखों से बहुत से मौजज़ात देखे, बहुत कुछ देखा इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला की नाफरमानी, इसके बावजूद चंद लोगों के सिवा बाकी सब हीला साजी और किसी बात को फौरन नहीं मानते थे। दाएं बाएं इस तरह कर लें उस तरह कर लें, बाज दफ इनकी यूं लग रहा होता था कि इनका दिल ही नहीं चाहता ये मानने को। तो ये जो रवैया है ना बनी इसराइल का, जो पीछे जिक्र हुआ, और आज इसका हम नतीजा देखेंगे, और ये रवैये का अपने अंदर भी जायजा लेते रहिए हम सब, कि कब जब भी अल्लाह ताला का कोई हुक्म मेरे सामने आता है तो क्या मैं फौरन मान लेती हूँ, या मैं कोई उसमें से
میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ماننے کو، اور میں، دیکھیں، دل پہ کوئی بات نہیں اختیار نہیں، بعض دفعہ وسوسے بھی آتے ہیں، خیال بھی آتے ہیں، انسان بعض دفعہ کمزور محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں، آپ کو محبت ہوتی ہے ان سے، لیکن آپ کو جب دین کے راستے میں چھوڑنا پڑتا ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، بلکہ زیادہ مشکل ہوتی ہے، جتنی مشکل ہوگی اور آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈٹے رہیں، کوشش کرتے رہیں، تو اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ یہ چیز مطلوب ہے، یہ نہیں کہ دل میں خیال ہی کیوں آیا کوئی کسی برائی کا، یا حکم سنتے فوراً کیوں نہیں مانا گیا۔ ہر شخص ڈیفرنٹ ہوتا ہے، دل ضروری نہیں کہ پہلی کسی بھی چیز کو فوراً ایکسیپٹ کر لے یا پسند کر لے، لیکن وہ بھی ایک مقام ملتا ہے لوگوں کو، اللہ والوں کو، وہ تو بات میں دیکھتے ہیں اس کو، تو کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ دل نے کیا کہا، دل کیا چاہ رہا ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، معاشرہ کیا چاہ رہا ہے، آباء و اجداد کیا چاہ رہے ہیں، نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو کم از کم بندہ نیت کر لے کہ ہاں میں نے اس کو ماننا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش آج سے شروع کروں گی اور کرتی رہوں گی جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو جائے۔ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی طرح نہیں اڑ جاتے تھے، اور اتنے ہیلے، اور یہ ہم بھی کرتے ہیں، میں نے اس کی تفصیل پیچھے بتا کر میں یہاں تک پہنچی ہوں، جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ ہم لوگ کہاں کہاں نہیں ہیلا سازیاں کرتے، زکوٰۃ دینی پڑتی ہے تو اس میں ہم پہنچ جاتے ہیں مفتی صاحبان کے پاس کہ اگر ایسا ہو، ویسا ہو، یوں ہو، وہ ہو، اور بعض لوگ تو کھلم کھلا پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ ایسا بتائیں کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، کوئی ایسا طریقہ یا جو بھی، سارا سال آپ نے وہ اس چیز کو انجوائے کیا جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اور تھوڑا سا حصہ اس میں سے دینا پڑتا ہے، تو انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس کے لیے لفظ قطورہ استعمال ہوا، کنجوس ہے، پھر ایک اور لفظ حلوہ استعمال ہوا، تھوڑ دلا ہے۔ تو اس میں بہت ساری تفسیر ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہی، لیکن ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ پھر یہ بیٹیوں کو ہم کہتے ہیں جہیز دے دیا، ان کی تعلیم پہ لاکھوں لگے ہیں، تو اب ہم وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہماری ہیلا سازیاں ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے دین میں اور بہت ساری ہیلا سازیاں کرتے ہیں، ہم صبح سے رات تک ہیلا سازیاں کرتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نہیں ہے صرف، ہم میں، آپ ایک ایک آیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی طرف نہیں آتے، اچھا ابھی تو میرا یہ ہے، ابھی تو وہ ہے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آ گئی تو مجھے اس کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، مجھے تو یہ بھی کرنا پڑے گا، مجھے تو وہ بھی کرنا پڑے گا، مجھے اب پردہ، ضروری نہیں کہ پہلے ہی دن آپ شرعی پردہ کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن ظاہر ہے قرآن سے جڑنے کے بعد آپ تبدیلیاں آنی چاہیے، باطنی بھی ظاہری بھی۔ تو خواتین پھر اس طرف آتی نہیں ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، وہ جو ہماری مکسڈ گیدرنگ، گیٹ ٹوگیدرز اور پارٹیز اور نہ جانے کیا کچھ، اور بہت زیادہ غیر ضروری ادھر ادھر پھرتے رہنا، جو چیزیں بھی پسند ہیں انسان کو، تو وہ سب پھر چھوڑنی پڑیں گی۔ تو ہیلا سازی ہم کریں گے، کبھی پھر کوئی بہانہ، کبھی کوئی، تو وہ اپنے آپ کو تو ہم تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بھی شاید کسی حد تک ہم کوئی بہانہ بتا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں جھوٹ بول سکتا، تو اپنے ساتھ سچے ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر نماز کے معاملے میں، اچھا ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، یا اس سے بھی پہلے پیچھے چلے جائیں، پریگنینسی میں طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، اور پھر اس کے بعد بچے چھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ مصروفیت، اچھا میں کروں گی، یہ ہو جائے پھر کروں گی، یہ ذرا میرے امتحان، یہ ذرا میری مصروفیت نکل جائے۔ اس کی کیا شورٹی ہے کہ جب یہ امتحان اور یہ مصروفیات اور یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو آپ زندہ رہیں گی، آپ کو موقع ملے گا؟ وہ ہم کبھی اب یہ میری مجبوری ہے، دیکھیں نا، یہ میری مجبوری ہے، میں کس طرح سے یہ کروں، میرا یہ، میرا وہ، تو یہ سب ہیلا سازیاں ہم کرتے ہیں، ہم صبح سے شام تک کرتے ہیں، صبح سے شام تک آپ سب اپنا جائزہ لیجئے گا، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم مجھ تک پہنچا تھا اور میں نے نیت کی یا فوراً کوشش کی یا میں نے ہیلا سازی کی، کوئی ایسا بات پتہ چل جائے۔ بہت سارے معاملات میں پھر ہم پتہ کرتے ہیں جی کہ ایک مفتی صاحب یہ کہتے ہیں، دوسرے یہ کہتے ہیں، تو پھر جو دل کو آسان لگتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مفتی صاحبان کی اس بات کے پیچھے دلیل کیا ہے، قرآن اور سنت کے قریب کون ہے۔ یہ مفتی صاحبان جو جن چار بزرگوں کو
اماموں کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے خود یہ کہا اپنی زندگی میں کہ اب ہمارے کول کے سامنے جب کبھی قرآن اور سنت آ جائے اور یہ ٹکرا رہا ہو ہمارا اسے، تو ہمارے کول کو اٹھا کر آپ دیوار سے مار دینا۔ یہ ان کی ایک عاجزی تھی، کیونکہ علم والے جو ہوتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تو آگے ان کے فالوورز نے ان کو اتنا نہ جانے کس مقام پر لے گئے ہیں کہ قرآن اور سنت کو پیچھے اور اپنے ان اماموں کے مسائل اور ان کو فالو کرنے کے لحاظ سے وہ بہت آگے لے گئے۔ یہ ہماری زندگی میں ان اماموں کا یہ رول ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت سے جو ایکسٹریکٹ کیا، جو مسائل ہمارے صبح سے رات تک ہمیں جن سے معاملہ ہمارا ہمیں درپیش ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے آسان کیے، کھول کر بتائے۔ اب سب نے مختلف بتائے، کسی نے کسی طرح سمجھا، کسی نے کسی چیز کو دلیل بنایا، کسی نے کسی حدیث کو دلیل بنایا، تو انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو رکھا، ہمارے لیے آسان بنایا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کو اس طرح چمٹ جائیں کہ وہ دیکھیں 100% کوئی شخص قرآن مجید کے معاملے میں یا حدیث کے معاملے میں کوئی شخص 100% تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں اس کی بات ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے نہ سمجھ پایا ہو یا ہم تک صحیح نہ پہنچی ہو، تو ہم لوگ اس طرح چپک جاتے ہیں، ہم کسی دوسرے فرقے کی یا دوسرے امام صاحب کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے ان کی دلیل میں دم ہو، تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگے گی تو یا تو ہم اپنے بالکل فرقے کو 100% فالو کریں گے، چاہے اس میں کوئی جھول بھی ہو، یا پھر ہم ان چاروں میں سے جو چیز مجھے آسان لگے گی، یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی دلیل اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہاں یہ مجھے سوٹ کر رہی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے اس کے پیچھے لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اور یہ اچھا کام نہ کرنا پڑے، یہ عبادت نہ کرنی پڑے، وہ نہ کرنا پڑے، اس کے لیے مسئلے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ شرعی احکامات چلیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں ضرورت پیش آئی ہے، نماز کے مسائل، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، نکاح کے، طلاق کے، وہ جانا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ہم ہیلا سازیاں، کہ جو میں چاہ رہی ہوں نا کسی طرح مجھے اس کا جواب مل جائے، تو یہ ہمارا جو رویہ ہے نا، یہ بالکل بنی اسرائیل والا رویہ ہے۔ تو اب اس رویے کے جواب میں ہوتا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے سورۃ البقرہ کی شروع کی بالکل آیات ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی، آیت نمبر 6 اور 7 دونوں آیات میں کفار کا ذکر تھا جو پکے کافر تھے، اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو اور اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو جنہوں نے انکار کیا، آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب وہاں پر اگر کسی کو کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تھا تو آج آپ اس آیت مبارکہ سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ دل پہ مہر جو لگتی ہے نا، وہ آخری سٹیپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے کسی کے دل پہ مہر لگی ہے اور وہ اس طرح سے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعور دیا ہے، ہر انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے، اور جن میں نہیں ہے ان سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی اگر ذہنی طور پر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ان لوگوں سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جن میں شعور دیا گیا، صحیح اور غلط ان کے سامنے رکھ دیا گیا، دو راستے دکھا دیے گئے، پھر جس نے جس راستے پر چلا وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا گیا۔ جو برائی کے راستے پہ چلا، جس میں صرف اسی کی بات کروں گی اس وقت، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، صرف نافرمانی نہیں، اس میں تو چلے کسی نے ڈائریکٹ کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ یہ ہم لوگ جو ہیلا سازیاں کرتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں، بدعتیں، بدعت بھی تو من پسند چیز ہے۔ ہم نہیں سننا چاہتے کہ قرآن میں اس کی دلیل ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کیا یا نہیں، صحابہ کرام نے کیا یا نہیں، ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، ہمیں وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، تو ہم اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ تو من مانیاں کرنے سے، ہیلا سازیاں کرنے سے، بہانے ڈھونڈنے سے، ٹال مٹول کرنے سے، یا پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹیپ ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں، پھر دل جب سخت ہو جاتے ہیں پھر اس طرح بعض دفعہ سخت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہر چیز پر چھائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے اب اس نے واپس نہیں آنا، پھر وہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ وہ دل اور کان نظر تو آ رہے ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، یہ دنیا داری لے کر چل رہے ہیں،
لیکن اچھی بات انہیں نہ سمجھ آئے گی، نہ سنائی دے گی، نہ دل پر اثر کرے گی، اثر چھوڑ دیتی ہیں وہ چیزیں پھر، یہ سزا ہوتی ہے ان کی۔ تو اب ان کا دیکھیں، سما قصت قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پھر تمہارے قلوبکم، پھر تمہارے، یہ وہ ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس سب کے بعد، کس سب کے بعد؟ اگر اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیں، پیچھے تو بنی اسرائیل کا جس طرح انہوں نے اتنے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر بھی اپنی روش سے ہٹ نہیں رہے تھے، تو ان کے لیے بھی ہے، پھر مدینہ کے یہود کے لیے بھی ہے، تو کہ ان کے آباء و اجداد یہ کرتے رہے اور یہ بھی بہت کچھ ایسا کرتے رہے ہیں۔ تو من بعد ذالک، انہوں نے کیا، یہ کم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، پہچان لیا، سب نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں، انہوں نے اٹھا کر اپنی کتابوں میں سے وہ چیزیں نکال دیں یا چینجز کر دیں یا مکر گئے، انکار کر دیا، تو پھر آخر میں کیا ہونا تھا؟ یہی ہونا تھا، دل سخت ہو گئے سب کے بعد۔ ہم؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اگر اس آیت کے کانٹیکس میں وہ والے بنی اسرائیل لیں، ان سب کے بعد جو کچھ انہوں نے معجزات دیکھے اور پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اور اوورال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہیں، ان سب کے بعد دل سخت ہو گئے۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جب گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں جو میں نے بیان کیا، تو پھر فائنلی ان پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں، یہ کوئی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا حکم، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، اثر ہی نہیں کرتا، بظاہر وہ باقی لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، جی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، عجیب بڑی عمر میں جا کے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، بچپن میں اچھی اچھی اسلامی گھرانوں میں بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں ان کی پیدائش، یا لیکن نہ جانے کچھ ایسا میٹیریل پڑھ لیتے ہیں، ایسا مواد یا جو بھی ہے، یا اپنی منمانیاں کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہم اپنے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو پھر کوئی سمجھائے بھی تو ان پہ اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ، اور یہ میں نے بہت سارے جو تبلیغ کرتے ہیں لوگ، ان کے ایکسپیرینس سنے تھے کہ تبلیغ کرتے ہوئے کچھ لوگ اسی طرح کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے، تو گویا فاہیہ کل حجارہ، گویا کہ پتھروں کی طرح ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھروں کی طرح، بلکہ او اشد قسوہ، پھر ان کے دل، تمہارے دل اے بنی اسرائیل، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ ایک بڑا ہی پیارا انداز ہے، کبھی بنی اسرائیل کا کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو، لیکن جو لوگ اچھے ہوں گے ان کا ذکر کرنا نہیں بھولتے اللہ تعالیٰ، ان کی تعریف بھی ہوگی، اور ان کا آخرت میں جو ان کا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، یہ بتانا نہیں بھولتے اللہ تعالیٰ۔ تو اب یہاں پر پتھروں کی بات کی ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت، اور ساتھ ہی ہمارے اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں سے بھی جو خیر نکلتی ہے اس کا ذکر کرنا نہیں بھولے، وہ ساتھ ذکر کر دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتھر جو ہیں وہ بے فائدہ ہیں، یا ان کو تو کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی آپ مثال دے دیں، پتھروں میں بھی بڑی خیر ہے۔ تو وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، سب مخلوق، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بعض دفعہ یہ نظر آتا ہے سجدہ کرتی ہیں، ہر مخلوق کا اپنا عبادت کرنے کا انداز ہے، وہ ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک شعور، ایک فہم رکھا ہے، وہ ہم سے مختلف ہے، چونکہ ہم سن نہیں پاتے، انہیں دیکھ نہیں پاتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بہت سارے واقعات ہیں۔ ایون سب سے پہلے میں قرآن مجید سے ذکر کروں تو سورہ بنی اسرائیل سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں ایسی مگر جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ سورۃ النور میں اگر ہم دیکھیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور تو یہ مختلف جگہ پہ بہت کچھ ہے قرآن مجید میں،
جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق کا ایک احساس ہے۔ احادیث مبارکہ سے آپ کو بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ ایک بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے پہلے سلام کہا کرتا تھا۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہوگا، کھجور کے ایک درخت تنے کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر، تو جب آپ یہ تقریر فرمایا کرتے تھے، آپ واز کرتے تھے، تو بعد میں جب ممبر بنا دیا گیا تو وہ کھجور کے تنے کا با آواز بلند وہ رویا، سب نے سنا۔ تو یہ جو سب مخلوق ہے نا، ہم نہیں ان کو۔ پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لیں اور صحابہ کرام کو سنوایا کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے۔ سب کو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا، ہم اتنے کھوئے ہوئے ہیں دنیا میں، دنیا داری میں۔ اللہ والوں کو بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جو سننا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں آج بھی سنوا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ آپ کبھی درختوں کے پاس سے گزرے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ یہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث پر، کہ چلے میں نہیں سن پا رہی، میں نہیں دیکھ پا رہی، یہ سب تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر پتھر، پانی، ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے سوائے انسان کے۔ تو یہاں پر کیا ہے، اب پتھروں کی، صرف پتھروں کی اگر بات کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ پتھروں کی تین اقسام بیان ہو رہی ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں، پتھروں میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اور ان میں سے کوئی ہے کہ جب وہ پھٹتا ہے۔ ایکچولی یہ جو ان آیات کا ترجمہ گرامیٹیکلی یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، واحد کے طور پہ بھی، جمع کے طور پہ بھی۔ انہوں نے جیسے کیا میں ویسے ہی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ انہوں نے جمع کے طور پہ کیا ہے، ان میں سے کچھ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے، دو۔ تیسرا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ان میں سے کچھ ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور یہ جو انا کا لفظ جب آتا ہے نا، انا، اور جب اللہ تعالیٰ انا فرما رہے ہوں، تو سوچے اس لفظ میں، اس بات میں کتنا زور، کتنی تاکید ہوگی۔ تین طرح کے پتھر ہیں۔ ایک پتھر، ان میں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ ایک پتھر جب وہ پھٹتے ہیں، کریکس آتے ہیں، تو ان میں سے نہریں تو نہیں لیکن پانی نکلتا ہے بہت۔ اور پھر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جو بھی پتھر گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے۔ اب بعض مفسرین نے اس کو تین طرح کے انسانوں سے تشبیہ دی۔ پہلی قسم کے وہ ہیں جن کے اندر بہت خیر ہے، ان کی آنکھوں سے بھی بہت آنسو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذکر سے بہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی بہت خیر ہے لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، خیر کی نہریں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک مثال دے رہی ہوں۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں جب کریکس آتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، بظاہر وہ ابھی دین سے دور ہوں گے، لیکن جب کوئی ان کی زندگی میں کوئی ایسا لائف چینجر انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بدل جاتے ہیں۔ کوئی پیارا، کسی پیارے کی موت، وفات ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی ایموشنلی آپ کسی سے بھی اٹیچ ہوتے ہیں، کوئی بریک اپ، کوئی ڈیورس، کچھ بھی، تو وہ بدل جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر سے بھی وہ دین سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اس طرح سے خیر نکلتی ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ بہت سخت ہیں، لوگ ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ فوراً گر جاتے ہیں، جیسے حضرت عمر بن خطاب۔ ان کی ایک ویسے ہی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، وہ ایسے تھے کہ ان کو اگر کوئی، جب وہ واز کر رہے ہیں، کوئی تقریر کر رہے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی شخص کہہ دیتا تھا کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کہا ہے، یہ ان کے آپ نے جو کہا ہے ایسے نہیں ایسے ہے، وہیں پر ممبر سے اتر کر اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے تھے۔ تو یہ رویہ، یہ تو خیر وہ ایمان لانے کے بعد تھا، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں سخت لگ رہے ہوں لیکن ان کے اندر بھی خیر تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا فوراً ایمان لے آئے۔ پھر ایمان لانے کے بعد بھی، جیسے میں نے حضرت عمر کی مثال دی، ہمارے سامنے بھی بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں،
بظاہر سخت مزاج ہوتے ہیں اور لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، لیکن جب کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو ملتا ہے، وہ کبھی اس کے آگے وہ کوئی ہیلا سازی نہیں کرتے، وہ ٹائم نہیں لگاتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوراً مان لیتے ہیں۔ اب آپ نے اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، یہ جو میں بول رہی ہوں نا، اپنا جائزہ لینا ہے۔ تین طرح کے لوگ ہیں۔ اب چونکہ درس ہے، میں زیادہ اس پہ ٹائم لگا نہیں سکتی، ورنہ اس ایک آیت پہ پورے ٹائم ہم لگا کر بہت کچھ اس میں سے نکال سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تم جو بھی کرتے ہو نا، اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 75، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لائیں تمہارے لیے؟ یہ پیارے مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، وہ بھولے بھالے مسلمان جو ایمان لے آئے اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہود ہیں یہ بھی ایمان لے آئے، اور اوس اور خزرج جو مدینہ کے لوکل سے بعد میں یہ لوگ انصاری کہلائے، تو وہ تو یہودیوں سے انہوں نے سنا تھا کہ ایک رسول آئیں گے اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے بدلے لیں گے، یا یہ کریں گے وہ کریں گے، نشانیاں سب سن رکھی تھی، اور وہ فوراً ایمان لے آئے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو اب وہ انتظار میں تھے کہ یہ یہود کا بھی مان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم طمع ہوتا ہے کسی چیز کا، بہت زیادہ خواہش، بہت زیادہ ہرس، لالچ، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، چینجز کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوه، اس کے بعد جو انہوں نے سمجھ لیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم رکھتے ہیں۔ اب اس میں اس وقت کے یہود کی بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان میں سے ایک گروہ جو سنتے ہیں لیکن بعد میں چینجز کر دیتے ہیں۔ چینجز کس طرح کرتے تھے یہ یہود؟ لفظی چینجز بھی ہوتی تھی، لفظ بدل دیتے تھے یا نکال دیتے تھے اپنی کتاب میں سے۔ ان کا دیکھیں، آپ کو ان کا یہ ہوتا تھا، ان کی کتاب اس طرح ہماری طرح تھوڑی تھی ہر گھر میں ہوتی تھی، یہ تو خاص جگہوں پہ رکھی ہوتی تھی، خاص لوگ اس کو ٹچ کر سکتے تھے اور اس میں سے پڑھ کے لوگوں کو احکامات بتاتے، سناتے، فتوے دیتے تھے۔ اب وہ اندر جائیں جہاں پہ رکھی ہوئی تھی، جو چاہے کریں، وہ چاہے اندر سے انہوں نے بہت کچھ اندر سے الفاظ کو نکال دیا، لفظی چینجز، لفظی تحریف، اور مانوی بھی بہت کرتے تھے، ہیر پھیر کر دیتے تھے، بعض دفعہ ایڈیشن کر دیتے تھے، بعض دفعہ اس کا معنی مطلب بدل دیتے تھے، لوگوں سے پیسے لے کے ان کی پسند کے مرضی کے فتوے دے دیتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جسارت جو شخص کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کتاب میں اتنی اس کی ہمت اور جرت، یہ دیکھیں جرت تو بلکہ ایک اچھا لفظ ہے، کہ وہ چینج کر رہا ہے، چاہے وہ لفظی طور پہ کر رہا ہے، مانوی طور پہ کر رہا ہے، اور تم ان سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لائیں۔ اور اس کے بعد کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی سمجھ لیا تھا، اچھا پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن مجید کو پہچان لیا، سمجھ لیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں علم تھا، اس کے باوجود، تو علم آ جانے کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم آ جانے کے بعد جو غلطی ایک انسان لا علمی میں کرتا ہے، تو علم آ جانے کے بعد اس کا پکڑ زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ لا علمی ایک نعمت ہے۔ اس معاملے میں، دین کے معاملے میں لا علمی نعمت نہیں ہے۔ ہم پر، ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے۔ کم از کم اتنا علم تو ہو کہ انسان کو صحیح غلط، حلال حرام کا پتہ ہو۔ ڈیلی بیسس پہ جو آپ کی فقہی، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ جو بھی، آپ کے جیسے اب نماز کے، روزے کے اور طہارت کے، یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اتنا علم تو ہو انسان کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو علم تو ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں علم حاصل نہیں کروں گی، میں نہیں جڑوں گی، ورنہ مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی، تو آپ دین سے نہیں جڑیں گے، دین سے دور رہیں گے، آپ بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کی نسلیں بھی، تو قربانیاں تو کسی اور طرح بھی دینی پڑیں گی آپ کو۔ کبھی آپ کو حیا کی قربانی، کبھی اخلاقیات کی قربانی، جب نہ آپ خود جڑے قرآن مجید سے، نہ اپنے بچوں کو دین سکھایا، اور پھر کل آپ بڑھاپے میں یہ امید رکھیں کہ میرے پاس بیٹھے، مجھے وقت دیں، مجھ سے نرمی سے پیش آئیں،
یا ایک دوسرے، اچھا ایک دوسرے سے، بعض دفعہ والدین سے تو پھر بھی ٹھیک سلوک ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ بچے آپس میں نہ لڑیں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ دین سے دور ہے. دین والے اس طرح نہیں کرتے ہیں. جو دین کا صحیح علم آ جاتا ہے نا، وہ اس طرح کے غصے گلے ناراضگیاں ختم ہونے لگتی ہیں. ہو سکتا ہے ٹائم لگے لیکن دل سے نکل جاتی ہیں اللہ کے لیے. کیونکہ ہم نے قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا نہیں. ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو، رشتہ داروں کو کتنی اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بیٹے اور بیٹی سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ آپ کرو گے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں، والدین کے ساتھ حسن سلوک پہ زور دیا ہے، کیونکہ یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہن بھائیوں سے بعض دفعہ حسن سلوک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جب آپ دین سے جڑیں گے، آپ کے بچے دین سے جڑیں گے، تو ہی آپ ایک اچھی انسانوں والی زندگی گزار. دیکھیں اسلام اور اسلامی زندگی اور انسانی زندگی ایک ہی چیز ہے. صحیح معنوں میں اسلام ہی انسانیت سکھاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ، اچھا میں پھر کہیں پر ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں، میں اسی کی طرف رہنا چاہتی ہوں. تو اسلام سے اگر آپ خود دور ہیں، آپ کی اولاد دور ہے، تو گھر کا ماحول دیکھ لیجئے گا. آپ کے بیٹے بیٹیاں، گھر میں ایسے ایسے واقعات، حادثات. ٹھیک ہے، دین سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی یہ آزمائشیں آ سکتی ہیں لیکن بہت کم. اور ان آزمائشوں کو لینے کا انداز بھی مختلف ہوگا اور ان کے دل کی حالت بھی مختلف ہوگی. باقی گھر گھر میں آپ دیکھ لیجئے، ہم دین سے دور ہیں، قرآن مجید سے نہیں جڑے. ہم اپنے آباء و اجداد کو اتنا پسند کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ سورۃ البقرہ میں آگے چل کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ حج کے موقع پر ایک بات کی اور اوورال ساری زندگی پر یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، ویسے اب ان دنوں میں ذکر کرو، اس سے بھی بڑھ کر. تو آباء و اجداد کا ہم اتنی خوشی سے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی باتیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایک پچھلی جو نسلیں ہیں، وہ قرآن اور حدیث سے صحیح معنوں میں نہ وہ واقف تھی، نہ علم تھا، نہ وہ جڑی ہوئی تھی، نہ عمل کرتی تھی. ان کے قرآن مجید ہمارے قد سے بھی اوپر کمروں میں کسی ایسی جگہ پہ رکھے ہوئے آپ سب نے کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھے ہوں گے. وہ قرآن مجید سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا تھا. بس اپنے مسائل مولوی صاحب سے پوچھ لیا، ان سے دم درود کروا لیا، جو بھی الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، اور بس جو کوئی مسئلہ ہے تھوڑا بہت پوچھ لیا. یہی دین تھا. ان میں سے اب آپ بتائیں آپ کس چیز کو فالو کریں گے؟ محبت ٹھیک ایک ہوتی ہے، تو دین کے بغیر، دین سے محبت آپ کی اور بڑھ جائے گی. جب آپ دین سے جڑتے ہیں، آپ کی نسلیں دین سے جڑتی ہیں، تو وہ اللہ کے لیے آپ کی محبت اور عزت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ پہچانے اس چیز کو. ہمارے گھروں میں شرک رہا ہے، بدعتیں رہی ہیں، لیکن ہم اپنے آباء و اجداد سے اتنی محبت کی، انہوں نے سکھائی ہے. ہمارے گھروں میں کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے خود محسوس کیا کہ آپ کے والدین اور آپ ان کے والدین، اور اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے والدین کا کتنا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں؟ جب آپ قرآن مجید سے جڑتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہتے میرے دادا، میری دادی، میری نانی، میری والدہ یہ کیا کرتی تھی، ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا. کبھی کبھار ٹھیک ہے، کوئی بات آپ کو اچھی سی دلچسپ لگی تو یاد کر لی. آپ پھر زیادہ ذکر یہ کریں گے قرآن مجید نے یہ کہا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، فلاں فلاں صحابی اس طرح کرتے تھے. تو پھر آپ کی باتیں بدل جائیں گی، انداز بدل جائیں گے. تو گھر میں جب آپ خود جڑیں گے تو آپ کی نسل آپ کی بدل جائے گی. آپ خود بھی بدلیں گے، وہ بھی بدلیں گے، ماحول بدلے گا. بیٹوں میں بھی حیا ہوگی، بیٹیوں میں بھی حیا ہوگی. آپ کو آنسو نہیں بہانے پڑیں گے. آج ہم جو اولاد سے گلے اور شکوے کرتے ہیں، خود ہم کتنے جڑے ہوئے ہیں دین سے، خود ہم نے کتنا سیکھا، خود ہم نے کتنا عمل کیا. نہ انہیں سکھایا، اور آج اولاد سے اتنا گلا، پاس نہیں بیٹھتے ہیں، وقت نہیں دیتے ہیں. بیٹیاں یہ اب پردہ نہیں کرتی ہیں، کہ اب پردے کا تو چلے کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بیٹیوں کو ہم نے، چھوٹی چھوٹی بچوں کو عجیب و غریب لباس ہم پہناتے ہیں، اور بعد میں جب وہ بڑی ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خود ہی دوپٹہ لینا شروع کر دیں، گلے میں پہلے اور بعد میں سر پہ، اور خود ہی وہ حیا کے دائرے میں رہیں، ان کی کسی سے باہر دوستیاں نہ ہوں. اور وہ یعنی کہ ہماری خواہشات چیک کیجئے. نہ دین میں نے پڑھا، نہ میں نے سمجھا، نہ عمل کیا. اور میں چاہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا بھی بہت نیک ہو، میری بیٹی بھی بہت حیا والی ہو، گھر میں کسی قسم کی کوئی شکایت نہ آئے، گھر میں بہت اچھا ماحول ہو،
محبت والا. آپس میں بہن بھائی محبت کریں, مل کر بیٹھیں. کیوں؟ جب انہیں دین کا ہی نہیں پتا کہ دین کیا کہہ رہا ہے. بہن نے ایک بات کی, دوسری بہن ناراض, بھائی سے ناراض. بھائی کو یہ نہیں پتا تقویٰ کیا ہے, بہنوں کے حصے دینے ہیں وراثت میں, بہنوں کا کیا حق ہوتا ہے, وہ پھر آپس میں ناراض. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے حق کیا تھا جو ہم نے نہیں دیا, ہمیں دینا چاہیے تھا. وہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں, ساری زندگیاں ناراض رہتے ہیں, شادی بیاہ نہیں اٹینڈ کرتے ان کے بچوں کی, کہتے ہیں کہ ہمارے جنازے پہ بھی نہ آنا. کوئی پتہ نہیں کہ یہ حکم آپ کا جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ خواہش فرما رہے ہیں, اس کا کوئی دین سے تعلق بھی ہے یا نہیں. دین والے جو ہوتے ہیں نا, اول تو پہلے لوگوں کے حقوق ادا کر دیتے ہیں, کوئی ناراض نہیں ہوتا. پھر بھی کوئی ناراض ہوتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں, کوئی حق تلفی کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں دین سے جڑوں گی تو مجھے بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا. قربانیاں تو آپ کو ویسے بھی دینی پڑیں گی. قربانیاں تو آپ کو بلکہ ایک ایسی دینی پڑیں گی کہ جو انسان کو ہلا کے رکھ دیں. جن گھروں میں بھی جو دین سے دور ہیں, ایسے ایسے واقعات, میاں بیوی کی لڑائیاں, کیونکہ دین سے نہیں جڑے ہوئے نا. اور یہ جو دین ہے نا, دین تو تقوی کا نام ہے. آپ نے, کوئی نہیں بھی دیکھ رہا, اس کی عدم موجودگی میں بھی آپ نے اس کے لیے ویسا ہی اس کا جو حق ہے اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا, میاں بیوی کا رشتہ, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یہ صرف تقوی کی وجہ سے نبھائے جا سکتے ہیں. جس میں جتنا تقوی ہوگا, خدا خوفی ہوگی, اللہ تعالیٰ سے ابھی آج کی ہماری حدیث مبارکہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلی بات ہی یہ ہوگی, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو. جہاں کہیں بھی تم ہو, تم اکیلے ہو یا تم لوگوں میں ہو, اللہ سے ڈر کے رہو, لوگوں کے حقوق دیتے جاؤ. تو کون دے گا؟ جسے دین کا پتہ ہوگا. جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میں کیا ہے, قرآن مجید میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے. تو قربانیاں تو ویسے بھی دینی پڑ رہی ہیں سب کو. جن گھروں میں دین نہیں ہے, قدم قدم پر ناراضگیاں, مس انڈرسٹینڈنگ, اور اتنی بے برکتی, بے پردگیاں, بے حیائیاں, عجیب و غریب واقعات, روز آئے دن پریشانیاں, کبھی کوئی نیا مسئلہ, کبھی کوئی نیا مسئلہ, کیونکہ دین سے دور ہے. نہ کوئی دین کا پتہ, نہ کوئی عبادات, نہ بچوں کو نماز سکھائی, کہ نماز بھی بے حیائی سے, برے کاموں سے دور رکھتی ہے. کیونکہ ہم خود بھی تو نہیں ان کو پڑھتے نظر آ رہے, اور نہ ہی ہم خود اتنا کوئی شوق رکھتے ہیں. رمضان کے روزے ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, اور کوئی گھر میں ٹرینڈ نہیں ہوتا, کبھی رکھ لیا ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. اور بہت سارے اس کے ہیلے ہوتے ہیں, بچہ بچی کمزور ہے, یہ ہے وہ ہے, بچوں میں محبت ہی نہیں پیدا کی, عبادات کی. پھر بچوں کو بزرگوں کی عزت کرنا نہیں سکھائی, گھر میں دادا دادی, نانا نانی. نانا نانی کی پھر بھی تھوڑا سکھا دی جاتی ہے, یا وہ رشتہ ایسا ہے کہ وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بیٹی کے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے جواب میں واقعی وہ بھی محبت کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ہم اتنا پیور محبت کرتے ہیں. بیٹے کے جو بچے ہوتے ہیں نا, ہم بیٹے کے بچوں کو کہتے ہیں بہو کے بچے ہیں, اپنا بچہ نہیں سمجھتے نا, اپنا خون نہیں سمجھتے. تو پھر بدلے میں وہ بچے آپ سے, دادا دادی سے اس طرح محبت نہیں کرتے ہیں, اللہ کے قرآن مجید سے, دین سے جڑے ہوں. میں آپ کو نیچرل بات بتا رہی ہوں, بہت نیچرل سی بات ہے, کیونکہ آپ ان کو دادا تو پھر بھی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, دادا دادی کی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بہو کے بچے ہوتے ہیں. وہ پہلے دل سے اس طرح وہ وقت نہیں دے رہی, محبت نہیں دے رہی جس طرح بیٹی کے بچوں کو دے رہی ہے. تو جواب میں وہ بچے بھی نہیں دیں گے. پھر بہو بھی اگر آپ کی دین سے جڑی ہوئی نہیں ہے, وہ بھی بچوں کو معاف کرنا, درگزر کرنا نہیں سکھائے گی, بڑوں کی عزت کرنا نہیں سکھائے گی. تو آپ دین سے ہم جڑے نہیں ہوتے. اب یہ ٹاپک اتنا لمبا ہو جائے گا, اسے میں آپ زندگی کے ہر موقع پہ دیکھ لیں. بہو ہمیں شادی کے وقت ہمیں خوبصورت چاہیے, امیر چاہیے, اور یہ اور وہ, دین کا کوئی لینا دینا نہیں. دین جانتی ہے نہیں جانتی, کوئی نماز روزہ کچھ حیا وغیرہ, کوئی تھوڑا بہت, چلو تھوڑا دوپٹہ ہی لیتی ہو, نہیں, کوئی ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر جب گھر میں آتی ہیں, پھر جب اگلے بچے وہ اسی ٹریک پہ پالنا شروع کرتی ہیں, پھر ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے نہ اپنے بچوں کو سکھایا, نہ ہم نے بہو سے ایکسپیکٹ کیا. آج ہمارا دل چاہ رہا ہے, جب ہم اس عمر میں پہنچتے ہیں, جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں, ماحول دینی ہونا چاہیے گھر کا, تو پھر دل چاہتا ہے کہ نہیں, پوتے پوتیاں جو ہیں یہ اس طرح نہ کریں. تو یہ اب وہ بہو کیا سکھائے گی ان بچوں کو؟ بہو کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس نے تو اسے خود نہیں سکھایا گیا.
تو اور دینی ہم بیٹیوں کو ہم پریفر ہی نہیں کرتے ہیں رشتے کرتے ہوئے، اتنے نقص نکالتے ہیں، لیکن وہی دینی بہن بیٹی گھر آ کے گھر کا نقشہ بدل کے رکھ دیتی ہے، اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، زیادہ تر تو یہی دیکھنے میں آیا ہے گھروں میں کس طرح وہ دین کو نافذ کرتی ہیں، خود اپنے اوپر بھی. وہ اللہ سے ڈر کر آپ کی زیادتیوں کو، غلطیوں کو درگزر کرتی ہے. دین سے جڑی ہوئی بیٹی بہو آپ کے حقوق ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، اپنے بچوں کو دین سکھاتی ہے. لیکن ہمیں شادی کے وقت ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے ہوتی. ہمیں نکاح والی بہو یا بیوی ہمیں چاہیے ہی نہیں ہوتی ہے، یا بعض دفعہ فوراً ہاں کر دیتے ہیں، بعد میں ہمیں نہیں پسند، شوہر نہیں پسند کر رہا کہ پردہ کریں. خیر یہ ٹاپک پھر دور جا رہا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں گے تو قربانیاں دینی پڑیں گی، تو دین کی طرف نہیں بھی آئیں گے تو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور وہ ایسی قربانیاں دینی پڑیں گی جن میں رسوائی ہے، جن میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اب نہ جانے کیا کچھ ہے. لیکن دین سے جڑنے کے بعد جو قربانیاں دیتے ہیں اس میں ایک وہ اور طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی ایک اور لذت ہے، وہ آپ کے درجات بلند کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا دین سے جڑیں. تو اب یہ ان کا رویہ، اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 76. پھر ان کو دیکھتے ہیں، یہ یہود مدینہ کے کیا کرتے تھے. مدینہ کے مسلمان چاہ رہے تھے کہ یہ ایمان لے آئے، وہ انتظار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چینجز کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 74 میں، اور یہ آج بھی ہو رہا ہے. آج اب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظی طور پہ چینج نہیں کر سکتا، پکڑا جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے، لیکن مانوی طور پر کیا جاتا ہے. تفسیریں بدل جاتی ہیں، ترجمے میں ہیر پھیر کر دیا جاتا ہے، اپنے فرقے کا رنگ غالب کر دیا جاتا ہے. یہ آج ہمارے علماء کرام بھی ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. آگے چلتے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ لوگ یعنی کہ یہ یہود یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، یہ ایمان شو کرتے تھے، لیکن جب یہ کیا ہوتا تھا، اکیلے ہوتے تھے اپنے باقی دوستوں کی طرف. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب وہ ان میں سے بعض کی طرف اکیلے ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے، قالوا وہ کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے صرف تم پہ کھولی ہیں. اب اس میں ذکر ہو رہا ہے ان باتوں کا کہ کچھ یہود جب مسلمانوں سے ملتے تھے اور شو کرتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ایسی باتیں کچھ بتا دیتے تھے. میں کچھ کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری کتابوں میں ہاں ذکر ملتا ہے، وہ نشانیاں یہ نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بتا دیتے تھے. اور پہلے بھی کبھی ذکر ہوا ہوگا لیکن اب ایمان لانے کے بعد بھی بتا دیتے تھے. تو اب جب اکیلے ہوتے تھے تو ان کے جو دوسرے یہودی ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم انہیں یہ باتیں کیوں بتاتے ہو، یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتائی ہیں اور تم ان پہ بتا رہے ہو لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ ان باتوں کے ساتھ کل تمہارے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائیں گے کہ یہ یہودی تو یہ جان گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انہوں نے پہچان لیا تھا پھر بھی انکار انہوں نے کیا. تو تم انہیں مت بتاؤ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن یہ جھگڑا نہ کریں، یعنی کہ اس طرح سے یہ دلیل نہ دیں، گواہی نہ دیں کہ یہ یہودی تو انہوں نے پہچان لیا تھا. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. یہ ان کے دوسرے یہودی دوست انہیں ڈانٹتے تھے اور اس طرح سے یہ بتاتے تھے. اور ان کی عقل دیکھیں، نادانی دیکھیں کہ ان کا صحیح کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اگر بتائیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگڑا کر سکیں گے، ویسے اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 77 میں اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کیا بھلا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یولنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ بس مسلمانوں کو بتائیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا، اور وہ بھی قیامت کے دن ہی یہ ایشو کھل کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ان کو کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو یہ چھپا رہے ہیں وہ بھی، جو یہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی. آج کی آخری آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں، یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پہلا پارہ نصف ہو جائے گا. وَمِنْهُمْ آیت نمبر 78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ.
اور ان میں سے کچھ امیون ہیں. امی کا لفظ ہے نا، حمزہ میم میم. ماں کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کی اصل کو بھی کہتے ہیں، اور بہت اس کے معنی ہیں. تو مطلب یہ ہے عرب میں یہ جو یہودی تھے نا، امی کہتے تھے ان کو، جو جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ عرب کو امی کہتے تھے. ویسے یاد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تو تب اس کا معنی اور ہوگا. اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. وہ جس کا سورس بچپن میں، جو بھی پہلا سورس ہے، اس کی درس گاہ، اس کا سورس آف نالج اس کی مدر ہو. اور بھی معنی ہے. تو ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. یہاں پر ان پڑھ، ان پڑھ کے معنی میں ہی آ رہا ہے. ان یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ہیں. یہ حالانکہ دوسروں کو ان پڑھ کہتے تھے، جاہل کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ ہیں جو عام عوام ان پڑھ ہیں. وہ نہیں جانتے الکتاب کا علم، انہیں تورات کا نہیں پتا. یہ کمرے میں کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ باہر آ کے انہیں جو بتا دیں گے بس ان کو یہی پتا ہے. الا امانیہ، مگر امانیہ تمنا ہوتی ہے جھوٹی خواہشات. جھوٹی خواہشات کی کون سی جھوٹی خواہشات اور آرزویں تھیں؟ انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ جو تم یہود ہو، تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، لاڈلے ہو، انبیاء کی اولاد ہو، تمہیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اور تم یہ اور وہ. بالکل آپ دیکھیں یہ آج ہمارے بھی سب فرقے اسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں الکتاب کا علم نہیں ہے، تورات کا علم، اور آج کے حساب سے جنہیں قرآن مجید کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ امی ہے، وہ ہے ان پڑھ. ہمارے ہاں اس کا دیکھ لیں کیا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ ان میں سے کچھ لوگ یہودیوں میں سے، وہ انہیں تورات کا علم نہیں ہے، سوائے بس چند خواہشات ہیں جو انہوں نے پالی ہوئی ہیں. بالکل ہم نے بھی پالی ہوئی ہیں. ہم بچپن سے دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے، بس کلمہ پڑھ لیا اب جنت میں ہی جائیں گے، جہنم میں نہیں. یہودی تو پھر بھی کہتے تھے نا کہ چند دن جائیں گے، ہم تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جانا ہی نہیں ہے. حالانکہ دین سے جڑیں گے تو پتا چلے گا کہ حساب کتاب اس دن ہے کیا. کس طرح شفاعت اس طرح نہیں ہوگی سب کی کہ بس یہ موقع پہ ہو گئی. اور شفاعت کے بھی کیا اصول ہیں قرآن مجید سے پتا چلتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ کر سکے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ اس کی شفاعت ہوگی. اور پھر بہت سارے لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے نکلوا کر لائیں گے. اور جہنم کا تو ایک لمحہ بھی اتنا اذیتناک ہے. اللہم لا تجعل منہم. تو یہ جھوٹی خواہشیں بالکل ہم بنی اسرائیل کو بہت پیچھے چھوڑ گئے، بہت پیچھے چھوڑ گئے. ہمارے یہاں بہت سارے فرقے، کسی کو لگتا ہے یہ 10 دن یہ والی عبادت کر، یہ والی خدمت کر لو، کام کر لو، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بخشش ہو جائے گی اور یہ اجر ہوگا. پھر دوسرے فرقے کو لگتا ہے یہ 12 دن یہ یہ کام کر لو تو یہ بخشش ہو جائے گی، اور یہ اور وہ. پھر قبروں والے بزرگ اور نہ جانے کیا کچھ ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے، اور یہ ہماری خواہشات، جھوٹی آرزویں. یہ جو قبر والے بابا جی ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہماری شفاعت کروائیں گے. بالکل وہ نیک ہیں، لیکن ان کا جو عمل ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. جن کے جو درجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن یہ اتنے ہم نے خواہشات اور خیالات پالے ہوئے ہیں، یہ ہماری بخشش کروا دیں گے، یہ ہماری شفاعت کروا دیں گے. جھوٹی، ہم بھی جھوٹی تمناؤں کے سہارے جی رہے ہیں. نہ شرک چھوڑنے کو تیار ہے، نہ بدعتیں چھوڑنے کو تیار ہے. ہمیں بس وہی اچھا لگتا ہے جو ہم نے سنا تھا، جو گھر میں چل رہا ہے. دین سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہی جھوٹی خواہشوں کے ساتھ زندگی اور دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پڑھ کہا، انہیں الکتاب کا علم ہی نہیں ہے، بس چند خواہشات انہوں نے پالی ہوئی ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے. یہ گمان ہے ان کا، یہ خام خیال ہے. گمان عام طور پہ صحیح نہیں ہوتا ہے، غلط غلط قسم کا کوئی خیال، کوئی سوچ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر بتا دیا، اپنا اپنا جائزہ لیجئے گا. ہم سب اپنا جائزہ لیتے رہیں. کیا میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید تو نہیں کر رہی؟ جو میرے گھر میں ہوتا آیا کیا میں اسی کو فالو کر رہی ہوں؟ کیا میں سوچتی ہوں؟ کیا میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جو میرے گھر میں ہو رہا ہے، جو شرک اور بدعت ہو رہی ہیں، قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے جو فرقے بھی جس چیز کو فالو کرتے ہیں، وہ انہوں نے احادیث کو بھی اپنی من پسند رنگ دے دیا ہے. وہ اپنے فالوورز کو
آیات کا بھی اپنی مرضی کا من پسند مطلب بتا دیتے ہیں. ان کے فالوورز نے وہی والی چیزیں یاد کر لی ہوتی ہیں اور دلیل کے طور پہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ خود علم حاصل کیجئے. قرآن مجید آپ کو پتہ ہے ہمارے آباء و اجداد یہ صحیح نہیں کرتے تھے. جو اس کو اوپر رکھ دیا جاتا تھا یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اس کو تو غیر مسلموں کو بھی دیں. اب ظاہر ہے غیر مسلم تو وضو کر کے نہیں پڑھے گا اسے. تو آپ اس کا احترام ہم ضرور کریں لیکن اتنا نہیں کریں کہ اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں. اس کو خود بھی پڑھیں, اس کو لوگوں کو بھی دیں کہ وہ پڑھیں. سب پڑھیں اس کو, یہ سب کے لیے ہے. یہی تو آخری چیز رہ گئی ہے ہمارے پاس جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ہے. اسی کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کیا صحیح کیا غلط. آپ چھوڑ دیں کہ آپ کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں. آپ چھوڑ دیں کہ جو لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں وہ آپ کو مشرک کہہ رہے ہیں, آپ کو کافر کہہ رہے ہیں, آپ کو منافق کہہ رہے ہیں, آپ کو بدعتی کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں, آپ خود علم حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ جو چیز حق ہے میرے سامنے مجھے دکھا دیں, مجھے سیدھا راستہ دکھا دیں. ہم نماز میں یہ دعا کرتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لیکن وہ ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں, ہم نے کبھی خواہش نہیں کی. ہمیں لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہے, جو گھر میں ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, میرے لیے اتنا دین بہت ہے. میرے بچوں کو قاری صاحب پڑھانے آ رہے ہیں, کتنا دینی ماحول ہے, بس بہت ہے. میں نے نہیں پڑھا, میرے گھر والوں میرے آباء و اجداد نے نہیں پڑھا, کوئی بات نہیں, میرے بچوں کو پڑھا دیا. قرآن مجید ایک دفعہ مکمل کروا دیتے ہیں قاری صاحب سے, اور کوئی پتہ نہیں بچوں کو کہ قرآن مجید کیا ہے, اس میں کیا ہے. میں نہیں کہتی کہ چلے چھوٹے بچوں کو پورا قرآن مجید ترجمے سے آئے, لیکن آپ خود لے کر بیٹھیں. آپ ہر پارے میں سے کچھ آیات پڑھا سکتی ہیں. آپ بچے کو خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چلے ابھی آپ قرآن مجید سے نہیں جڑی, آپ سیرت کی کتاب سامنے کھول کر پڑھا سکتی ہیں. اپنی نماز خود درست کیجئے, تجوید اور ترجمہ اس کا سمجھیں, اور اس کے بعد بچوں کو بھی خود کروا سکتی ہیں. آپ بہت کچھ خود کر سکتی ہیں جب تک آپ انتظار نہ کریں کہ میں یہ کورس کروں گی پورا قرآن مجید ہوگا. آپ جتنا سیکھتی جائیں آپ بچوں کو بتائیں, لیکن شروع تو کریں. پلیز شروع کریں. آپ سب کسی پہ ناراض نہ ہوں. کیوں ناراض ہوتے ہیں جب کوئی ٹوکتا ہے, ہمیں غلط کہتا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں کوشش کرتے, اور نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق جاننا ہے, مجھے سیدھا راستہ دکھائیں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیں. یہ نیت نہیں کرنی اس نے مجھے بدعتی کہا ہے, اس کی میں طبیعت صاف کرتی ہوں, میں پڑھوں گی, میں دلیل ایسی لے کر آؤں گی. یہ اور بات ہے کہ کچھ اللہ والے, کچھ خوش قسمت ایسے بھی تھے جنہوں نے اسی نیت سے قرآن مجید کھولا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی زندگیاں بدل دی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں نا, یہ تو میں اور آپ اس پر ہم نہیں کہہ سکتے. ہم تو اپنا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے. قرآن مجید سے جڑنے کے بعد بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمیں ہدایت مل گئی. یہ تو ایسی چیز ہے کہ مانگتے رہنا چاہیے. یہاں پر کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے, میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں. الحمدللہ آج 78 آیات ہو گئی, اور انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس عید الفطر کے بعد ہوگی. تو آپ میں سے جو بہنیں جانا چاہتی ہیں جا سکتی ہیں, جو رکنا چاہتی ہیں حدیث مبارکہ کے لیے. مختصر سی حدیث, میں زیادہ لمبی نہیں وہ ایکسپلین کرتی, تو ضرور سنیے گا, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہر حدیث اتنی خوبصورت ہے, کسی ایک حدیث کو بھی اگر ہم پکڑ لیں, اس پر عمل کر لیں, زندگیاں بدل دینے والی احادیث ہے. چلیے جی.